अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबडी। आज क्रॉस फायर में हम आपके लिए खसूसी प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और वो समझने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले मुलाहिजा कीजिए एक खसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में 300 से जायद खुदकुश हमले हुए। बहनों के जवान भाई, वालिद, माएँ, हत्ता के मासूम बच्चों को बेदर्दी से मार दिया गया। और तकलीफ दे हकीकत तो ये है कि ये खुदकुश हमला आवर भी हम ही में से किसी के बच्चे हैं तो किसी के भाई, जिन्हें लोगों की जानें लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम स्कूल में पढ़ते थे, 9th क्लास में हमारे गांव में स्कूल थे। मामू का बेटा तो तालिबानों के साथ था, उसका कमांडर था। तो जब हम स्कूल से आ गए तो इसने कहा क्या तुम हमारे साथ, उसने हमको उठाया ज़बरदस्ती से और चारबाग ले गया उधर ट्रेनिंग हासिल की 15 दिन। उसने हमें स्कूल से उठाया। जब हम स्कूल गए थे सुबह तो 12 बजे छुट्टी हुई, हम स्कूल से निकले तो तालिबान इधर खड़े थे। उसने हमको पकड़ा, अपने पास ले जाए, आंखें बंद थी उस वक्त। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके स्पिन कई से ताल्लुक रखने वाले कारी हुसैन महसूद ने 2003 में कोट कई के मुकाम पर पहला तरबियती मरकज बनाया, जिसमें बच्चों को खुदकुश हमला आवर बनने की तरबियत दी जाती रही। 2008 में ड्रोन हमले बढ़ने के बाद तालिबान ने अपने तरबियती मराकज को घरों में मुंतकिल कर दिया और हर घर में 4 से 5 दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती रही है। उधर वो एक्सरसाइज करते थे और बंदूक की गोल जोड़ सिखाते थे और फायर भी सिखाते थे, किस तरह फायर होता है। मुझे तालिबान ने अगवा किया और 2 लोग मुझे अपने ट्रेनिंग कैंप में ले गए। बाद में मुझे घर भेज दिया। 3 महीने के बाद मुझे एक खुदकुश जैकेट दी और कहा गया कि मैं अपने आप को उड़ा लूं और साथ में कुछ गैर मुल्कियों को भी मारूं। 11 से 18 साल की उम्र के कच्चे जहनों को मजहब के नाम पर, जन्नत के नाम पर और कभी छोटी छोटी ख्वाहिशात की तकमील का लालच देकर बतौर सिपाही, मुखबिर और जल्लाद के अपने गिरोह में शामिल किया गया। बच्चों ने तालिबान को मुजाहिद समझा और जहाद का शौक लिए इस गिरोह में शामिल हो गए। वो मुझे कह रहे थे कि आप हमारे साथ ट्रेनिंग कीजिए और इस तरह और तो आप जन्नत जाएंगे, और इस तरह हमें कहते हैं खुदकुश हमला करेंगे। इनको दीन ही के नाम पर गुमराह किया गया था और दीन ही के नाम पर इनको असलहा उठाने पर और खुदकुश हमले करने पर आमादा कर दिया गया था। तालिबान ने इन्हें यह बताया कि इस्लाम की जो तशरीह वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और इस तशरीह से इख्तलाफ करने वाले के खिलाफ जंग करना और उन्हें कत्ल करना बिल्कुल जायज है। तुम क्यों मुलव्वस हुए? तुम्हारा चचा तुम्हें वहाँ ले गया? जी, मेरा चाचा। उसने तुम्हें क्या कहा? उसने कहा मैं सिगरेट और चरस पीता था और नस्वार इस्तेमाल करता था। वो मुझे दहशतगर्दों के पास ले गया। वहाँ जाकर उसने नमाज पढ़ी और मुझे भी नमाज पढ़ने को कहा। मैंने नमाज पढ़ी। उसने मुझे खुदकुशी की हिदायत करनी शुरू कर दी। मैं चुप रहा, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। उसने बार बार कहा और मैंने कहा ठीक है, मैं खुदकुशी कर लूँगा। जब नौउम्र बच्चों के जहनों की शफाफ तख्ती पर दहशतगर्द मजहब की अपनी मर्जी से तशरीहात लिख कर खुदकुश हमलों जैसा घनाउना काम ले सकते हैं, तो यकीनन जहन की इन तख्तियों को फिर से शफाफ किया जा सकता है, जिसकी एक बड़ी मिसाल सऊदी अरब है, जहां नजरिया जहाद की बुनियाद पर एक कौम तश्कील दी गई और कहा जाता है कि मजहबी इंतहा पसंदी की तादाद सबसे ज्यादा है। यहाँ सऊदी हुकूमत के ताउन से कई बहाली मराकज बनाए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ मरकज है, जिसमें 3000 दहशतगर्द बनने वाले बच्चों को मुआशरे में वापस लाया गया है। इनसे जहाद के मानी पूछे गए और उन्हें बताया गया कि जहाद सिर्फ उस सूरत में जायज है जब रियासत इसका हुक्म दे। यहाँ लोगों को पेंटिंग, वीडियो गेम और दीगर खेलों के जरिए मुआशरे में वापस लाया जाता है। बहाली मरकज इनकी शादियां करवाकर इनको माहाना वजीफे भी देता है। इनमें 180 ऐसे लोग थे जो गवांतानामो बे में कैदी रह चुके हैं। सऊदी अरब के अलावा मिस्र, अल्जीरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, इराक और यमन में भी ऐसे मराकज कामयाबी से काम कर रहे हैं, जिनमें कई हजार बच्चों को अपने खानदानों से वापस मिलाया गया है।
جن بچوں کو آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اگر یہ بچے اس جگہ موجود نہ ہوتے تو یقیناً یا تو یہ دہشت گرد بن چکے ہوتے یا پھر خودکش حملہ آور بن کر اپنی زندگی کے انجام کو پہنچ چکے ہوتے۔ یہ امید کی ایک کرن سباؤن سکول قبائی علاقے کے ضلع مالاکنڈ میں وادی سوات کے قریب ہے، جسے 2009 میں بنایا گیا۔ یہ بچے یہاں پر ایک صفحے کی رپورٹ کے ساتھ آتے ہیں جو اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں ماہر نفسیات موجود ہیں جو بچوں کا نفسیاتی جائزہ لیتے ہیں۔ ان بچوں سے جب کہا گیا کہ وہ تصاویر اور پینٹنگز بنا کے اپنے خیالات کی تشریح کریں تو کسی بچے نے راکٹ بنایا، تو کسی نے خود کو جیکٹ کی طرح کا خالی ڈبہ، کسی نے مسجد بنائی اور اس میں سرخ رنگ یعنی خون کا رنگ بھرا۔ یہاں بچوں کو بتایا گیا کہ خودکشی حرام ہے اور اسلام کی حقیقت کیا ہے، جنگ کے لیے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ اس تعلیم و تربیت میں سب سے پہلے میں نے ان کو بتایا کہ اسلام کہتے کس چیز کو ہیں، اور ان کو بتایا کہ اسلام مکمل طور پر بنیادی طور پر امن اور سلامتی کا دین ہے، اور ان کو بتایا کہ آپ کو جہاد کے جو معنی بتائے گئے ہیں یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ جہاد کا اصل معنی جد و جہد ہیں۔ مسلمان جہاد کب کرتا ہے؟ اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے تو یہ بھی جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ شاباش بچے، شاباش۔ جنگ کرنے کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے ہر ایک آدمی کو اجازت دی ہے کہ وہ اسلحہ اٹھائے اور جنگ کرنا شروع کر دے۔ خودکشی دے دا بالکل حرام ادا۔ اور بہت سے بچے اس ادارے کے بدولت معاشرے میں عام بچوں کی طرح زندگی گزارنے کے لائق بھی ہوئے ہیں۔ یہ سال کا بہت خوبصورت وقت ہے، وہ اپنے کھیل کود کے وقت سے بہت لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ وہ یہاں کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر بچے بن گئے ہیں۔ وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے ایک بچے کی ہونی چاہیے۔ المیہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کو دہشت گرد بنانے کے لیے شدت پسند گلی گلی میں کام کر رہے ہیں، جبکہ فوج کی مدد سے کھلنے والا صرف ایک بحالی مرکز ہے۔ اپنے بچوں کے مستقبل سے ہمارے حکمران اتنے لا تعلق۔ آپ نے خصوصی رپورٹ دیکھی، آج کا پورا شو فوکس ہوگا انہی بچوں کے نام پہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ سباؤن یہ اسکول ہے جو ایک انیشیٹو ہے جو ہماری پاک فوج نے لیا ہے ریہیبلیٹیشن کا، یہ کس طرح کام کر رہا ہے، کیا اسی طرح کے انیشیٹوز پورے ملک میں ہمیں لینے چاہیے کہ نہیں چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے نام پر گمراہ جب کیا جاتا ہے تو اس کے بہتر آلٹرنیٹیو اسٹیٹ کے پاس کیا ہیں۔ میں گیسٹ کا تعارف کرا دوں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں MNA فاٹا سے ہی سید اخنزادہ چٹان صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آج پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور MNA نور عالم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مولانا جہانگیر صاحب، جو میں جنہیں ایک بیدار شہری آج کہنا پسند کروں گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ مولانا صاحب آپ ہی سے آغاز کرتی ہوں، فرمائیے گا، آپ نے ڈاکٹر فاروق کی بھی بات سنی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اسی کاز میں ان کی جان بھی گئی، بلکہ اسی پروجیکٹ سباؤن کو انیشیٹ اور رن کرتے ہوئے بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ کانفیڈنس بھی گین کر لیا تھا بچوں کا، شروع سے سٹارٹ کیا جا رہا تھا جہاد کیا ہے کیا نہیں۔ ایک اہم بات انہوں نے جو کہی کہ دین ہی کے نام پہ ان بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، دین ہی کے نام پہ ان کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ خودکش حملہ آور بنے۔ یہ بات درست ہے کہ استعمال دین کو ہی کیا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ ظاہر دین میں نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کسی بھی قوم کو، کسی علاقے کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اگر وہ جس قوم کے لوگ بھی ہوں گے، اس کے لیڈرز جو ہیں وہ اس کے مذہب کو بھی استعمال ساتھ میں کریں گے ٹو جسٹیفائی دیئر ایکشنز۔ جی ٹھیک ہے نا، جب دنیا کی کچھ طاقتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو یا علاقوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گی اور وہاں پر قتل و غارت کرنا شروع کر دیں گی، تو جو ریئیکشن لوگ کھڑے ہوں گے اس لیے کھڑے ہوں گے اگر آپ مجھے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مارے پیٹیں تو میں جواب دوں گا بطور پاکستانی کے، اور آپ مجھے مارے پیٹے بطور مسلمان ہونے کی وجہ سے تو میں جواب دوں گا ایز اے مسلم۔ تو یہ جو ایک شروع میں صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ دین کی تعریف، تو ہمیں دین کی پہلے تعریف تو کرنی پڑے گی نا کہ وہ ہے کیا، ایک ایسی تعریف جو سب لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو۔ ہم نے وہ تعریف نہیں کی بھی۔ مولوی صاحب یہ فرمائے گا، کیا ہمیں فنڈامنٹلی
تبدیلی لانی ہے کہ ہم مذہب کو کس طرح پڑھاتے ہیں اس ملک میں, کس طرح جو ہے وہ مدارس میں, کس طرح اسکولوں میں, کس طرح مساجد میں وہ پڑھایا جاتا ہے. ڈو وی نیڈ ٹو چینج دیٹ فنڈامنٹلی؟ صرف یہی نہیں کہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ فنڈامنٹلی جس طرح سے ہم پڑھاتے ہیں اور اس پڑھائی کے جس انجام کے اندر, رزلٹ کے اندر معاشرے میں طبقات بن جاتے ہیں اور وہ طبقات جو آپس میں پولز اپارٹ ہوتے ہیں, اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پولز اپارٹ طبقات بنتے ہی کیوں ہیں. سرے سے سب مسلمان ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے اتنے دور کیوں ہوتے ہیں؟ جیسے طبقات کی بات کی, اخونزادہ چٹان صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. یہ فرما دیجیے گا کہ ابھی ہمیں ہمیشہ سے ہی پتہ ہے کہ فاٹا کا کیا سوشیو ڈائنامکس رہے ہیں, کتنا محروم رہی ہے جگہ, مگر دا فیکٹ آف دا میٹر جس طرح اسپیشل رپورٹ بھی دکھائی, اس کو جب ریکروٹنگ گراؤنڈ بناتے ہیں, اور ہمیں ریسرچ سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ مذہب تو ہے ہی ہے فنڈامنٹلی, مگر زیادہ بڑے فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سوشیو پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتے ہیں, آپ کی ڈیولپمنٹ کے ڈائنامکس ہوتے ہیں کہ جو بہت کمزور ہیں وہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مہر, میں نے آپ لوگوں کا جو رپورٹ تھا وہ بھی میں نے سن لیا, اور جو بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زبردستی اغوا کر کے لے کے گئے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. ہم نے جو سنا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ان ٹریننگ سینٹروں میں کام کیا ہے اور جو کچھ عرصہ پہلے طالبان تھے اور پھر سرنڈر ہو کے آئے ہیں, اور اس طرح کے لوگوں سے ہم نے جو سنا ہے, اس میں زیادہ تر بچے جو ہے وہ کچھ مدرسوں سے, یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے سارے مدرسے اس کام میں لگی ہوئی ہیں, لیکن کچھ مدرسے کافی تعداد میں 79 سے بعد ہم نے اس ملک میں قائم کیے تھے صرف اسی کام کے لیے کہ ہم اس مدرسوں سے جہادی تیار کریں اور جہاد کے لیے ہم اس میں سے لوگوں کو ٹرین کریں. یہ خودکش کا مسئلہ تو بعد میں آ گیا ہے, لیکن یہ ٹریننگ سینٹر پہلے سے تھے. تو اس میں بھی بچوں کو جہاد کا درس دیا جاتا ہے, اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ہیں اور بہت ایموشنل ہے, تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ جو فدائی حملہ کرنا چاہتے ہیں, جو اپنے آپ کو دین پہ قربان کرنا چاہتے ہیں, اس کو ایک لیکچر دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کا ہو رہا ہے, اور فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اور کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, چیچن میں ہو رہا ہے, اور مسلمان خواتینوں کے ساتھ اس طرح. اور جب اس کو کافی ایموشنل کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے جو فدائی کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے, اور جو بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کو پھر دوسرے بچوں سے علیحدہ کرتے ہیں, اور پھر وہ بچے روزے رکھتے ہیں. جی, پھر وہ بچے روزے رکھتے ہیں, قرآن مجید کے ختم کرتے ہیں کہ جلدی میری باری آئے اور مجھے حکم ملے کہ آپ جا کے پیدائی کریں. لیکن یہ صرف مدرسوں سے بھی نہیں جاتی ہے, میں نے یہی اہم سوال باہر بھی لوگ آ کر. اگر آپ مجھے اجازت دیجیے اخونزادہ صاحب, یہ فرما دیجیے گا کہ اس پورے ڈیزائن کا مدرسہ, تو اس پورے ڈیزائن میں ایک وہ سرا ہے نا جسے آپ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتی ہوں, مولوی صاحب بھی کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتا دیجیے وہ کون سا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جدھر یہ بچے اس پورے سسٹم سے نکل کے علیحدہ ہو کے گمراہ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے جی, وہ گمراہ نہیں ہو جاتے, اس کو گمراہ کیا جاتا ہے, اور مختلف طریقوں سے اس کے برین واش کرتے ہیں اور اس کو اس پہ تیار کرتے ہیں. وہ اس حد تک تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ روزے رکھتے ہیں, وہ قرآن مجید کے ختم کرتے ہیں کہ کتنا جلدی میرا باری آ جائے گا جو مجھے حکم ملے گا کہ آپ جا کے پیدائی کریں, میں ادھر سے پیدائی کرو اور ادھر جنت میں پہنچ جاؤ. تو اس کو ذہنی طور پہ اس طرح کے تیار کی جاتے ہیں, اور وہ بہت خوشی سے اور بہت, یعنی کچھ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ پکڑے گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں دوبارہ وہاں سے نکل گیا تو میں دوبارہ اس طرح کا کام کروں گا اور اس طرح کے ہم کریں گے. تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف ہم نے بھی ابھی تک کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھائے ہیں کہ ایک تو جو جن لوگوں کے ذہنوں کو برین واش کرتے ہیں کہ اس کو ہم ان ماحول سے بچائے کہ وہ لوگ وہاں پہ جا کے اس کا برین واش ہو, اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں کا برین واش ہوا ہے اس کو ہم واپس لائے. آپ نے بتا دیا وہ سوات میں واقعی ایک سینٹر بنا ہے, لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ آٹے میں وہ نمک جتنا ڈالتے ہیں اس سے بھی کم ہے, کیونکہ یہ مسئلہ آپ پاٹا کا نہیں ہے. آپ پورا پنجاب میں دیکھ لے, آپ کراچی میں جا کے دیکھ لے, ایون یہ اسلام آباد میں آپ آ کے دیکھ لے کہ یہاں کے حالات کیا ہے, یہاں پہ وہ لوگوں کو کس طرح کنونس کیا گیا ہے اور کس طرح کے لوگوں میں جذبہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے پورا پاکستان کا مسئلہ ہے, پورا قوم کا مسئلہ ہے. کل ہو سکتے ہیں ہمارے بچی بھی اس طرح کا گمراہ ہو جائے, ہمارے بچوں سے بھی اس طرح کا کام لیا جائے. مہر میں تو ایک بات پہ بہت زیادہ حیران ہوں, کچھ لوگ جواز ڈھونڈتے ہیں اس چیز کے لیے. میں مانتا ہوں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, افغانستان میں ظلم ہو رہا ہے,
رہا ہے. تو اس میں ہمارے بچوں کا کیا قصور ہے؟ ہم تو دونوں طرف سے مارے جاتے ہیں. امریکن آ کر ڈرون حملے کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم مرتے ہیں. اس کے اندر ہمارے بزرگوں کا قصور ہے جنہوں نے ورثے میں ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے. معذرت کے ساتھ اگر مجھے اجازت دیجیے. 79 سے لے کر ابھی تک بالکل ایک سیکنڈ مہر 79 سے لے کر ابھی تک ان لوگوں نے جو کچھ کیا اس کام کے لیے وہ بالکل سب کچھ ہمارا مشاہدہ ہے. اگر اجازت دیجیے خونزادہ صاحب. جنرل صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. کیا بات ہے گزشتہ 30 سال سے یہ پورا ایک سسٹم چل رہا ہے جدھر مدارس سے یا اسکولوں سے یا ایکچولی فیکٹرز تو بہت ہیں, بچوں کو وہ بنیادیں رکھی جاتی ہیں, ان کو ریکروٹ کیا جاتا ہے, ٹریننگ کیمپس میں لے کے جایا جاتا ہے, برین واشنگ کا پورا سلسلہ جو ہے خونزادہ صاحب بھی بتا رہے ہیں, جو ہم نے رپورٹ بھی دکھائی. گزشتہ 3 سال سے یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر آپ کی بڑی اچھی یہ ڈاکومنٹری تھی جو اور بڑی موٹیویٹنگ اور بڑی اس میں انفارمیٹیو تھی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کے نظام میں جو خلا ہیں کہ ایک طرف ہماری مدرسوں کے بہت سے اچھے مدرسے بھی ہیں لیکن ایک طرف بالکل ہم انتہا پسندی کی دیتے ہیں تعلیم, اور دوسری طرف یہ جو مادر پدر آزاد انگریزی اسکول ہیں وہاں اخلاقیات, ایتھکس, ہماری اسلامیات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آلات, سیاست, صحافت, اس کی تعلیم نہیں دیتے. تو ایک تو ہمارا تعلیمی نظام اسلامی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس میں دونوں کا دنیاوی اور دینی تعلیم ہو تاکہ ہم ٹھیک ہوں. یہ جو دشمن ہوتے ہیں نا ملکوں کے, وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سینسیٹیوٹیز کیا ہیں. آپ کو یاد ہے کہ 30 سال پہلے جب 79 میں افغانستان کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر بھی مذہب کو ایکسپلائٹ کیا گیا. آلدو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں سوویت یونین سے خطرہ تھا اور پاکستان کے پاس کوئی چائس نہیں تھا کہ وہ لڑے, لیکن یہ باہر سے جو جہادی اور تنظیمیں اور آ کے ادھر سارے اکٹھے ہو گئے اور لڑے اور ان کو موٹیویٹ کرتے رہے. وہ لوگ جو آج مذہب کے خلاف بھی بات کرتے ہیں انہوں نے ان کو اسلحہ دیا, فارنرز آئے, تو یہ ایک دکھ کی بات ہے. لیکن اس میں جو کی رول ادا کرنا ہے وہ ہم نے خود کرنا ہے, پاکستان نے کرنا ہے, پاکستان کی قیادت نے کرنا ہے, نہ صرف عسکری قیادت بلکہ سیاسی. دیکھیں ابھی فوجیوں نے تو سکول کھولا لیکن یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہونا چاہیے اور پورے پاکستان میں اس موٹیویشن کی ضرورت ہے. بچے جو ہیں نابالغ بچے وہ موم کی طرح ہیں, ان کی آپ کوئی شکل بنا لیں اور اگر کسی نے بگاڑی ہے تو آپ ایفرٹ کر کے, جیسے آپ نے بڑا اچھا بیان کیا کہ سعودی عربیہ میں اور دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے, آپ ایک ایفرٹ کر کے ان کو رائے راست کے اوپر لا سکتے ہیں. یہ ہمارے بچے ہیں لیکن ان کو گائیڈ کرنے کی ذمہ داری جیسے آپ نے ویری رائٹلی کہا کہ بزرگوں کی ہے, بڑوں کی ہے. تو پھر بات یہی ہے کہ ہمیں سول سرچنگ کرنی ہے, پالیسی ڈیسیژنز ایمانیٹ ہونے ہیں پارلیمنٹ سے اور ملک کو آگے لے کے جانا ہے. بالکل. اور میں نور خان صاحب آپ کی جانب آؤں گی. نور عالم صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ دینے کا. ایک سوشل رسپانسبلٹی اپنی جگہ, میں نے جس طرح کا ورثے میں ہمیں یہ ملا, دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم کل کو یہ ورثے میں اپنے بچوں کو نہیں دینا چاہتے. پالیسی کی بات جنرل صاحب نے بھی کی, انیشیٹیوز عسکری قیادت کی جانب سے اپنی جگہ, جیسے سباؤن بھی ہے, ایک پہلا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے پاکستان کا. اٹس فینومینل, چھوٹا ہے, فینومینل ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت کیا اس آئیڈیولوجیکل ایشو سے نمٹنے کے لیے کوئی اقدامات لے رہی ہے؟ کیا فائٹنگ تھاٹس ود تھاٹس جس پروگرام کو کہا جاتا ہے سعودی عربیہ میں, اس حوالے سے کوئی کام کرتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے؟ ایک اہم چیز جسے کہی جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن ٹیک اوور کر جائے پوسٹ ملٹری آپریشن راہ راست کے بعد بھی ہم نے دیکھا ابھی بھی سوات میں آرمی ہی ڈپلوئڈ ہے, وزیرستان میں بھی سول ایڈمنسٹریشن کا کوئی نام و نشان ابھی تک نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مہر. بیسکلی آپ نے خالی ایک چیز پہ کنسنٹریٹ کیا کہ یہاں پہ سوئسائڈ بامرز جو ہیں وہ ٹرین کیے جاتے ہیں, اور وہ اصل میں جو مین کاز ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بچوں کو کون فائنینس کرتا ہے, ان مولویوں کو کون فائنینس, یا جو بقول آپ کی جو مطلب جو آپ کی رپورٹ کے مطابق ہے کہ انسرجنٹس جو ہیں ان کو فائنینس کون کرتے ہیں. پاکستان آرمی اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ جیسے سوات میں انہوں نے آپریشن کیا, پھر وہاں پہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز وہ کیے, وہاں پہ سکولز بنانے کی, کیونکہ 3-4 ہزار سکول بنے تو 2 سال میں تو وہ بن نہیں سکتے تھے, لیکن ہم نے اس کو فنڈ دیا پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ, اور اس وقت میرے خیال میں 22 ارب روپے جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو دیے تھے. مولوی صاحب
مجھے ذاتی طور پہ اس بات پہ یقین نہیں آتا کیونکہ آپ وار جرنلز بھی پڑھیں جو پڑھیں ایک مشروم گروتھ نظر آتی ہے. میں ابھی ہم لوگ اس بات کی طے پہ نہیں جا رہے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں ٹریننگ سینٹرز کے کس طرح آپریٹ کریں. ٹریننگ سینٹرز موجود ہیں, ہمارے ہی بچوں کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے مسلسل یہ جو اشارہ ہوتا ہے نا جی کہ مدارس سے بچے آتے ہیں اور غریب بچے ہوتے ہیں اور دکھائے جاتے ہیں. میں آپ کو 4-5 نام آپ کو یاد آ جائیں گے جو بڑے کور لوگ تھے, بڑے اہم لوگ تھے. اسامہ بن لادن وہ کسی غریب آدمی کا بیٹا تھا؟ نہیں. اچھا, جس آدمی نے ہمارا ڈینیل پرل کو جو الزام میں اندر ہے وہ غریب آدمی کا بیٹا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بیسٹ اسکول کو گئے, اتنے خاصے لوگ ہیں, تو یہ کون سے مدارس سے پڑھ کے آئے تھے؟ یہ کیوں اس طرح ہوئے تھے؟ دیکھیں یہ جہاد کی قسم, ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم جہاد کی اقسام کو بیان کریں, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ ایک ریئیکشنری جہاد ہے. کیونکہ یہ جہاد کا نام دیں یا نہ دیں, یہ ان سارے انٹرنیشنل اور گلوبل مظالم کا ایک ریئیکشن ہے. ریئیکشنری جہاد ہے نا. ریئیکشنری جہاد کا تدارک کس طرح ہوگا؟ دیکھیے ہوم گرون ہے یا اپنی سرزمین پہ ہو رہا ہے تو اس کی سولوشن بھی اپنی ایک ڈائنامک ہوم گرون ہونی چاہیے. جی, ہوم گرون نہیں ہے نا, یہ باہر سے پلانٹڈ سیڈز ہیں, گرون یہیں پر ہی ہیں. اخونزادہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مہر سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے کہ ہم مانتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, لیکن اگر سعودیہ سے بھی لوگ آ کے اس ظلم کا بدلہ پاکستانی عوام سے لینا چاہتے ہیں, چچن سے بھی لوگ آ کے پاکستانی عوام سے بدلہ لینا چاہتا ہے, آخر اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ اگر امریکہ ظلم کر رہا ہے, اگر اسرائیل ظلم کر رہا ہے, تو اس میں ہمارے بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان میں ہماری اسکولوں کا کیا قصور ہے؟ اس میں ہماری مسجدوں کا کیا قصور ہے؟ اس میں ہمارے مزاروں کا کیا قصور ہے؟ جو اس کا ریئیکشن پورا کے پورا پاکستان کے, میں مولانا صاحب کو بتاؤں کہ آپ لوگ بے شک جو طالبان تھے یا طالبان ہے اس کا حمایت بے شک آپ کری. جو جہاد ہے, ہم بھی مسلمان ہیں, الحمدللہ میں اہل رسول ہوں, جہاد کا جذبہ سب سے مجھ میں زیادہ ہے, لیکن یہ جو لوگ ہیں یہاں پہ جو لڑ رہے ہیں پاکستان کے فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں, جو پاکستان کے بچوں کو مار رہے ہیں, یہ نہ مجاہدین ہے نہ جہاد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. اس کو راہ کے جو لوگ ہیں وہ اس کو فنڈز دیتے ہیں, جو موساد کے لوگ ہیں اس کو فنڈز دیتے ہیں, اس کو ٹریننگ دیتے ہیں. اور اس کے اب یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, آپ کنڑ جا کے دیکھ لے کہ وہاں پہ جو امریکن ہے, جو لوگ تو یہ تصور کرتے ہیں کہ طالبان امریکن کے خلاف ہے اور امریکہ طالبان کے خلاف ہے, لیکن وہاں پہ امریکن فورسز بھی پھرتے ہیں اور جو پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ ساتھ پھرتے ہیں, اس کو نہ پکڑتے ہیں نہ اس کو کچھ کہتے ہیں. تو اب یہ کہنا کہ یہاں پہ جو دنیا کا, آپ نے طالبان کا بیان سنا ہے, طالبان یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ افغانستان میں آ کے ظلم کر رہے ہیں, ہم اس وجہ سے جہاد کر رہے ہیں. وہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے اگر امریکہ چلا بھی جائے ہمارے اس سے کوئی سروکار نہیں. جو پاکستانی طالبان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں. ہم دکھائیں گے کہ طالبان کیا کہہ رہے ہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد اخونزادہ صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد مولوی صاحب بھی جواب دیں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے, کیا ہمارا قصور اس نظام کے اندر ہی ہے, اس سسٹم کے اندر ہی ہے, اس لیک آف آئیڈیالوجی کے اندر ہی ہے کہ جس کے اوپر ہم ایک دوسرے کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں پچھلے 61 سال سے. آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. جی مولوی صاحب, ہماری غلطی کیا ہے؟ بقول آپ کے اپنے جی کہ یہ سی آئی اے نے شروع کروایا, فلانے شروع کروایا, اس وقت ہم سو رہے تھے. ہم اس وقت کیا کریں؟ ان کا کیا خیال تھا کہ پاکستان کی بہتری اور فلاح کے لیے بن رہے ہیں یہ؟ دیکھیے میرا جو ایشو ہے, تب ہمارا اپنا اسٹریٹجک انٹرسٹ تھا نا مولوی صاحب, لیٹس بی آنیسٹ. ہمیں اس وقت ڈالر مل رہے تھے یہ کام کرنے کے, اب ڈالر مل رہے ہیں کام نہ کرنے کے. کھانے کے اور کھانے کے, اور کیا جنرل صاحب یہ ہماری تاریخ اور یہ سچ بات نہیں ہے؟ ہماری تاریخ کیا اسی کی گواہی نہیں دیتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جب ہم جس مصیبت میں گرفتار ہیں نا, تو ہمیں ہر فرنٹ کے اوپر بیٹل کرنی ہے. ہمیں یہ اسکول بھی موٹیویشن کے لیے کھولنے ہیں, ہمیں سفارتی ایفرٹ بھی کرنی ہے, ہمیں سیاسی ایفرٹ بھی کرنی ہے. یہ جو سپر پاورز ہیں جن کے اپنے میگا انٹرسٹ ہیں, وہ دے آر کونٹ کیئر لیس کتنے بچے مرتے ہیں, کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب وہ جاپان کو شکست دینا چاہتے تھے تو ان کی لیڈرشپ ان سے بات کر رہی تھی, تو انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کو تباہ کر کے بھون کے رکھ دیا. ابھی وہ 1,00,000-1,50,000 بندے جو لقمہ اجل بن گئے, وہ معصوم بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, بچے بھی تھے, نہتے بھی تھے, ان کا کیا قصور تھا؟ تو اس لیے یہ جو قومیں ہیں نا سپر پاورز, یہ جو پار گیم ہے انٹرنیشنل, مجھ سے زیادہ آپ اچھا سمجھتی ہیں,
یہ لوگ روتھ لیس ہوتے ہیں. اخونزادہ چٹان، سب سے پہلے تو آپ کی جانب آؤں گی نا. ایک بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن نمبر 1 امریکہ ہے اور ہدف نمبر 1 ہے پاکستان اور اس کا انگریزی نظام. یہ لوگ بے شک کہ ہم نے بنائے تھے، اس پہ ہم نے اور امریکہ نے بہت پیسہ خرچ کیا تھا، لیکن اب یہ لوگ کم از کم پاکستان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں. امریکہ چاہے پاکستان میں ہو یا پاکستان سے جائے، یا افغانستان میں ہو یا افغانستان سے جائے، ان کا موٹیو اور بن چکا ہے. یہ دہشت گرد پاکستان کو تب تک نہیں چھوڑے گا جس کے لیے ہم کوئی پالیسی نہیں بنائے، اور یہ پالیسی پورے قوم بنا سکتے ہیں. اور ہم اب ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہے کہ یہ مجاہدین ہے اور یہ امریکہ کے خلاف اور یہ دنیا کے رد عمل ہے. اخونزادہ چٹان صاحب، آپ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ڈرونز کے اٹیکس پہ باقاعدہ طور پہ آنسو گرائے ہیں. آپ نے شعر و شاعری کی ہے کھڑے ہو کے، اپنا مذاق اڑوایا ہے ہمارے ایوان میں، نیشنل اسمبلی میں. کون سی پالیسیز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو متفقہ قراردادیں بھی پاس کر کے ان کو رد کر دیا ہے. میں آج بھی جو بات میں نے کل کیا تھا اس پہ میں آج بھی برقرار ہوں. ہمارا جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اس میں جو ڈرون حملے اس کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. اور ایک ڈرون حملہ جو ہوتا ہے اس میں 5 بندے مارے جاتے ہیں، تو اس میں 500 لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اس کے رد عمل میں. اور ان کا پاکستان حکومت سے بھی کون سی پالیسیز کی آپ بات کرتے ہیں؟ بولیے پلیز. پالیسیز آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں، آپ کے ایکشنز ڈیفائن کرتے ہیں کہ پالیسی کیا ہے. آپ ڈرون کے خلاف ہیں، میں بھی خلاف ہوں. آپ خلاف سیلاب کے ہیں، میں بھی خلاف سیلاب کا ہوں. لیکن ہم نے کچھ کیا ہے اس کو رکوانے کے لیے سوائے باتیں کرنے کے؟ اٹس جسٹ آئیڈل ٹاک نا جی، صرف گفتگو ہوتی ہے نا. ڈرون حملہ ہونا یہ بڑی واضح بات ہے کہ یا تو آپ اس قابل نہیں ہیں کہ ڈیفینڈ کر سکیں اپنی سرحدوں کو، یا پھر بڑی واضح بات ہے کہ آپ ڈیفینڈ کرنا چاہتے نہیں ہیں. جہاں تک ڈرون اٹیکس کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے آپ کے ملک کے سامنے گھٹنے ٹھیکے ہیں. وہ ان کے وزیر خارجہ آتا ہے، ان کا جو جتنے بھی آپ اس کو ہنسی سمجھتے ہیں. کب ٹیکے ہیں میں دیکھنا بھول گئی، شاید اس دن میری چھٹی ہوگی. حیران کنی کی بات ہوتی ہے کہ میں فورن پالیسی میں امریکنز کی وہ جو ان کے اخبارات میں باتیں آتی ہیں میں وہ سنوں. مجھے وہ چیزیں میں حقائق میں زمینی حقائق پہ. اچھا پھر اب مجھے موقع دیجئے 1 سیکنڈ نا، پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. نور عالم صاحب بالکل جی، ایک گناہگار ہوگا، 7 اس میں بے گناہ ہوتے ہیں. وہ ہماری سوورینٹی کے لیے وہ ہے. لیکن کیا دیکھیں، مجھے موقع تو دیجئے ایک سے. نور عالم صاحب دیکھیں، کب میں اخونزادہ چٹان صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، امریکہ نے کب گھٹنے ٹیکے ہیں؟ شاید میرا آف ڈے اور چھٹی ہو، آپ کو پتا ہوگا. دیکھیں مہر، جو موجودہ حکومت بنا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو پرانی پالیسی تھی وہ اکثر چینج ہو گئی ہے، لیکن کافی چینج آیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس حکومت سے پہلے جو ڈکٹیٹر کا حکومت تھا، اس کو ایک 18 گریٹ آفیسر آرمیٹیج نے ایک فون کیا اور انہوں نے اپنا پورا جو ہمارا پالیسی جو 30 سال سے ہم نے جو محنت کیا تھا وہ دریا میں ڈبوایا. اب موجودہ حکومت میں جو سوات میں آپریشن ہو رہا تھا تو اس پہ امریکہ کے تحفظات تھے، لیکن امریکن تحفظات کے باوجود، اور صرف امریکن کی نہیں مہر، اس میں اپنے ملک کے جو NGOز اور جو تنظیمیں ہیں ان کے بہت سارے تحفظات تھے، لیکن حکومت نے وہاں پہ مذاکرات کر لی. اب شمالی وزیرستان میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے عرصے سے امریکہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ وہاں بھی آپریشن شروع کریں. جو پورے ٹرائبل ایریا میں ایک واحد خطہ ہے جہاں سے ابھی تک 2006 کے بعد ہماری سیکیورٹی فورسز پہ کوئی عملہ نہیں ہوا ہے. پہلی بات تو یہ بالکل ضروری ہے کہ ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے، ہمیں اپنی صفوں کو بہتر کرنا ہے، ہمیں گورننس کو بہتر کرنا ہے، ہمیں انصاف دینا ہے لوگوں کو، غربت پہ کنٹرول کرنا ہے، جہالت کو دور کرنا ہے. یہ تو اندر کی باتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جب یہ بات ایک ہمارے بھائی کر رہے تھے نا کہ امریکہ جب یہ نکلے گا اور اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ جلدی ادھر سے خلاص ہو جائے، تو اس کے بعد ہمیں یہ پتا ہے کہ پاکستان کی جنگ اس وقت ختم نہیں ہوگی. چونکہ اس کے بعد ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ اندر جو کرمنل ایلیمنٹ ہے پاکستان کے اندر اس کے ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف امریکہ کی رونت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور قوم ڈیوائیڈڈ ہے. اور یکسوئی کے ساتھ نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں کہ یار یہ ڈرون سے تو انہوں نے فلانے بندے کو مار دیا ہے، ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں. تو کنفیوزڈ ہیں لوگ. جب یہ امریکہ نکل جائیں گے، فورسز نکل جائیں گی، پھر پوری قوم اتحاد کے ساتھ خدا کے کرم سے دیکھیں گے کہ پھر پاکستان کے اندر یہ مٹھی بھر لوگ ہیں
جو کہ قانون کو ہاتھ لیں گے یہ وہ. اور اگر ہم نے پھر سبق سیکھا ہے ہماری قیادت نے, پولیٹیکل قیادت اور ملٹری قیادت نے, تو پھر اپنی صفوں کو بھی درست کریں گے. یہ وہ طالبان نہیں ہیں جو افغانستان کے اندر اپنی وار آف لبریشن لڑ رہے ہیں. یہاں تو ایک موزیک ہے, ایک قوس قزح ہے کرائم کی, انتہا پسندی کی, فارن فنڈڈ فارن ایڈڈ لوگوں کی. ان کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہ حکومت بدل دیں گے. دیکھیں پاکستان کے اندر ہم سارے رہتے ہیں. مگر مجھے تو ایک بات پتا ہے جنرل صاحب, اگر آپ اجازت دیں, مولوی صاحب آپ سے پوچھوں گی, مجھے تو ایک بات پتا ہے کہ میری جب رفیق بھائی سے بات ہوتی ہے, مجھے ڈرائیو کر کے ادھر لے کر آتے ہیں, میرے گھر میں بھی جو دیگر لوگ ہیں ان سے جو ہیلپ ہے, ان سے جب بھی بات ہوتی ہے وہ تو بڑا آؤٹ رائٹلی کہتے ہیں کہ بھی طالبان آئے, ہمیں انصاف ملے, ہمیں کیا مل رہا ہے اس نظام سے. بالکل سے. اور کیا کہتے ہیں کسی ہچکچاہٹ کے بغیر, کہتے ہیں وہ کیا غلط کہتا ہے, وہ اسی طرح جس طرح بولتے ہیں نا, وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو, پڑھنی چاہیے, وہ کہتا ہے روزہ رکھو, رکھنا چاہیے, کیا غلط کہتا ہے, وہ انصاف دے گا. آپ اس بات, ہاؤ ڈو یو آرگیو ود دیٹ؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ دا اسٹیٹ آف مائنڈ آف اے کامن مین سڑک کے اوپر؟ اصل میں یہ جو سو کالڈ طالبان کی جو پرومس ہے کہ یہ ہمارے آنے سے انصاف ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اصل میں وہ معاملہ نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا نہیں ہے. آپ کو یہ بات دلچسپ لگے گی کہ وہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہاں جی نماز پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا, وہ خود شاید نماز نہ پڑھتا ہو. نہیں پڑھتے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, ہر آدمی نماز نہیں پڑھتا نا اسکول کے اندر. بالکل. لیکن پرو طالبان بیکاز آپ نے اس کو یہ بتا دیا ہے کہ تمہیں اگر اسکول جب بچے داخل کروانا ہے سرکاری اسکول میں تو وہاں تمہیں دقت ہوگی, تمہیں سڑک پہ کھڑے ہونا ہے بس کے لیے, تمہیں آپریشن کو فیس کرنا پڑے گا. تم سڑک پہ سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ آرام سے جا رہے ہو, سامنے ایک اسٹیٹ کا نمائندہ پولیس والا دیکھ کے تمہیں خوف آتا ہے کہ مجھ سے اپنی پیسے بٹورے گا, اور شاید تم پہ کیچڑ بھی اچھالا جائے گا اگر کوئی مرسیڈیز سائٹ سے آئے گا. تم اپنا ساتھی کارڈ بنانے کے لیے جاؤ گے, وہاں تم 3 دن ذلیل ہو جاؤ گے. آپ دیکھیں کہ عام آدمی کتنا اپریسڈ ہے, اس کو جہاں رے آف ہوپ نظر آتی ہے تو کہیں وہ اگر مذہبی طبیعت کہتے ہیں جی کہ پر طالبان ہو جاؤ. آپ کو کیا پڑھے لکھے لوگ جو بینکوں میں کام کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی آپ پاکستان کو امریکہ کو لیز کر دیں. کیوں کہتے ہیں وہ؟ بیکاز پیپل آر سو فیڈ اپ with this failure of the justice system. خنزدہ چٹان, آپ مجھے اپنے علاقے کی بات کرائیں. آپ کے علاقے میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کتنے آپ کے اپنے علاقے کے اندر کتنا اسٹیٹ کی اٹینشن آئی ہے, کتنی ادھر جو ہے پروگریس کی گئی ہے, کتنا عام آدمی کو زندگی کی سہولیات جو ہے وہ فراہم کی گئی ہیں؟ دیکھیے جی, ہمارے علاقے میں صرف اتنا ہوا ہے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہو چکا ہے, اور پہلے طالبان کا حکومت اور اب تقریباً کوئی 85% ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہے. لیکن جو مظالم ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. طالبان جس طرح کا برتاؤ کرتے تھے ہمارے لوگوں کے ساتھ, اب سیکیورٹی والی بھی اس طرح کے برتاؤ کر رہی ہے. اور ہمارے لوگوں کا تو بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ جی ہمیں FCR کے قانون سے نجات دلایا جائے, تاکہ لوگ اندر آ کے ہم بدنام بہت ہو گئے ہیں اور ٹرائبل ایریا کے اندر ہے کچھ نہیں. روز ڈرون حملے ہو رہے, کہتے ہیں کہ پارٹنر ہے, پھر ہم جب پوچھتے ہیں تو سارے علاقے کے بچے اور یہ بوڑھے اور اس طرح کے لوگ مر جاتے ہیں. تو یہ مطالبہ جو بنیادی مطالبہ ہے وہ بھی تسلیم نہیں ہوا. ابھی ہمیں 15 بلین روپے دیا گیا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے. مہر بہت مزے کی بات ہے کہ وہ جو پیسہ ریلیز ہوا تھا اس میں سے صرف 30% پیسہ قبائلوں پہ خرچ ہوا اور باقی 70% پیسہ واپس آ گیا. ہمارے ٹرائبل ایریا کا مسئلہ ابھی تک کسی نے سمجھا نہیں ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. ہمارا مسئلہ پانی نہیں ہے, ہمارا مسئلہ سکول نہیں ہے, ہمارا مسئلہ کالج نہیں ہے, سڑک نہیں. ہمارے ٹرائبل کا ایک ہی مسئلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہ کسی اور پاکستانی سے زیادہ اور نہ کم ہمیں حیثیت دیا جائے, ہمیں عام پاکستانی کی حیثیت سے دیکھا جائے. ہماری FCR کو ہمیں ملک میں عدالتوں میں اپیل کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے. انسان کی جتنی غیر حقوقی دفعات ہیں وہ سارے ہم پہ نافذ ہے. پولیٹیکل ایجنٹ ہم پہ مسلط ہے. ہمیں تقریر کی آزادی نہیں, ہمیں تحریر کی آزادی نہیں. ٹرائبل واحد ایریا ہے جس میں سیاست کی اور صحافت کی آزادی نہیں. تو ہمارا جو احساسی محرومی کا مسئلہ ہے وہ FCR ہے. وہ انگریزوں کا بنایا ہوا کالا قانون ہے جو انگریزوں سے بدتر طریقے سے موجودہ پولیٹیکل ایجنٹ اور موجودہ انتظامیہ چلانا چاہتے ہیں. Do you think we're still in a state of denial? We are in a state of denial, اور ہم اس پرابلم کو فیس ہی کرنا نہیں چاہ رہے. برٹن کے اندر, ملیشیا کے اندر, سعودی عربیہ کے ایگزامپلس ہمارے سے بہت مختلف ہیں. جس ملک کے اندر بنیادی انصاف نہیں ہوگا, بیسک جسٹس نہیں ہوگا, ہر آدمی اپنے آپ کو اسٹیٹ کی طرف سے اوپریسڈ محسوس کرے گا, کبھی مہنگائی کی شکل میں, کبھی اور شکل میں, وہ اس کو جو کچھ جہاں سے کوئی آس ملے گی وہ وہاں لپکے گا. بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اجازت دیجیے.